वेलकम बैक। अपोजिशन कह रही है जो करना है करो, बस काजी फाइज ईसा को आईनी अदालत का सरबराह ना लगाओ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वो चीफ जस्टिस के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे। काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर में से कोई भी आईनी अदालत में बैठे, उन्हें कोई मसला नहीं। ये भी कहा कि इस्लामाबाद में अदालती जंग से उनका कोई ताल्लुक नहीं। बोले, आप कैसे कह सकते हैं कि आईनी अदालत को नहीं मानेंगे? जो आईन होगा उसे मानना पड़ेगा। हमारा ऑपोजिशन क्या रहा है, जो भी करना है आपने सही करना है, बस ईसा को ना ले। मे नॉट वांट हिम, बट इट्स नॉट मी और यू टू डिसाइड। क्या आप फैसला करें, अभी फैसला करें कि चीफ जस्टिस के लिए इलेक्शंस होंगे। I have not come to you for any specific person. I don't give a damn कि इस्लामाबाद में क्या लड़ाई हो रहा है भाई, मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप किसी एक पर्सन के लिए कह रहे हैं, this one person I do not want it. कोई चीफ जस्टिस जो आज कहता है कि मैं पार्लियामान को मानूंगा, मैं आइन की मानूंगा, मैं अपनी मर्जी की आइन कानून नहीं बनाऊंगा, चले उस पर एतराज है, मैं उसके लिए कोशिश नहीं कर रहा हूँ। But the point is, don't pretend that I have a person specific agenda, you have a person specific agenda, and it is an anti-justice Faiz Issa agenda. आईनी अदालत आप कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे? जो आइन होगा आप मानेंगे। किसी को होली काउ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत 5 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा, फैसले में कहा गया इनहराफ करप्ट प्रैक्टिस जैसा है, ये फैसला आइन दोबारा लिखने जैसा है। बानी PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने नजरसानी की मुखालफत की। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। तहरीके अदम एतमाद में वोट गिना ही न जाए तो वजीर आजम को हटाया ही नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 गैर फाल हो गया। लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीके अदम एतमाद को गैर मुअस्सर बनाने के लिए था। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक नजरसानी अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, एक तरफ राय दी गई मुनहरिफ रुकन डी सीट होगा और दूसरी तरफ कहा गया नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करेगी। ये तो तजाद है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा, फैसले में कहा गया इनहराफ करप्ट प्रैक्टिस जैसा है। कोई एक मिसाल मौजूद नहीं जिसमें इनहराफ जमीर की आवाज पर किया गया हो। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या सच में ऐसा लिखा गया है? किसी के जमीर का मामला तय करना मुश्किल है। क्या फैसला आर्टिकल 95 और 136 को मुतासर नहीं करता? सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, जी बिल्कुल, ये फैसला आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, क्या ये पार्लियामानी निजाम को सदारती निजाम में बदलने जैसा नहीं? बानी PTI के वकील अली जफर ने नजरसानी की मुखालफत की। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी अपील की हिमायत कर दी। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा बनाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। जस्टिस मुनीब अख्तर को गुज़श्ता रोज खत लिखा, उन्होंने पोजीशन बरकरार रखी। जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में बुलाया, वो नहीं आए। कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं बचता था। वो नहीं चाहते थे दूसरे जजों को डिस्टर्ब किया जाए, इसीलिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने नजरसानी केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया। मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा भी जारी किया। कहा गया, आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत के दौरान कई सवालात सामने आए। फरीकैन उन सवालात पर मुआवनत करें। बरतानिया और अमरीका समेत दीगर मुल्कों में इनहिराफ की हैसियत से आगाह करें। पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम के लिए इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों से मुशावरत तेज करने का फैसला। शरी रहमान और नय्यर बुखारी की ANP और काफ लीग के वफ्द से मुलाकातें। शरी रहमान कहती है इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते मिसाक जमहूरियत के मुताबिक आईनी अदालत कायम हो। हमारा मेंबर पार्लियामान है, आइन का खालिक है। हमारी कोशिश है कि एक आईनी अदालत हो और जजेस की तकर्री। अदालतों में देखा है कि 15% केसेस पर जो सियासी हैं, जो आपके अदालती केसेस लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं सालों और पेंडेंसी बढ़ रही है। आइन को इस वक्त तशरीह करना बेशक सुप्रीम कोर्ट का हक है, ये कोई पावर की जंग नहीं है, लेकिन ये पार्लियामान अपना हक मनवाने के लिए क्यों कुछ नहीं करे। जब इनकलाब आता है लाखों का मजमा होता है,
4 کنٹینر سے انقلاب نہیں رکتا. 10 وزراء، 5 سرکاری گاڑیاں اور 200 لوگوں کے ساتھ بھی انقلاب نہیں آتا. تبدیلی کا جذبہ، تبدیلی کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں انقلاب کا اعلان صرف اس لیے ہے کہ معاشی اعشاریے بہتر ہو رہے ہیں. یہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں. ریاست حالات خراب کرنے کی کوشش برداشت نہیں کرے گی. انقلاب کا اعلان صرف اس لیے ہے کہ اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں. یہ صرف اس لیے ہے مہنگائی کم ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے. یہ جو لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کی کوشش ہے، اسٹیٹ اس کو ٹالریٹ نہیں کرے گی. ان کا خیال یہ ہے ادھر جو ہے وہ عدالتی معاملات چل رہے ہیں، ادھر ہم پریشر بلڈ کریں. مگر لوگ نہیں اکٹھے ہو رہے ان سے. جب انقلاب آتا ہے تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. 4 کنٹینر سے تو نہیں انقلاب رکتا نا. یہ 10 وزیر، 5 سرکاری گاڑیاں، 200 بندے کے ساتھ انقلاب نہیں آتا. یہ انقلابی بھی نہیں ہے. بہت کارنر میٹنگ کے لیول کے لوگ ہیں. تبدیلی کا جذبہ، تبدیلی کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون. کراچی میں ماڑی پور ٹرک سٹینڈ کے قریب گودام میں لگنے والی آگ پر 8 گھنٹے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا ہے. مزید جانتے اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے. بتائیے گا عدنان. یہ ماڑی پور ٹرک اڈے کے قریب گودام میں آتش زدگی کا واقعہ جو ہے وہ صبح 10 بجے پیش آیا تھا. اس وقت بھی آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. 8 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی آگ پر اب تک قابو نہیں پایا گیا ہے. 20 سے زائد فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں جو آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. KMC کی فائر بریگیڈ ہیں، پاک بحریہ کی فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کی فائر بریگیڈ گاڑیاں ہیں جو اس وقت آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلے سولر پینل کے گودام میں آگ بھڑکی تھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دیگر گوداموں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا. کروڑوں روپے مالیت کا آگ لگنے کے باعث نقصان پہنچا ہے، جبکہ فائر بریگیڈ حکام کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ 70% آگ کو کنٹرول کر لیا ہے. مزید آگ کو قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کراچی میں 100 سال پرانی پولیس کچہری میں لائبریری بنا دی گئی. معروف آرکیٹیکٹ یاسمین لاری نے ٹوٹے پھوٹے کوارٹر کو نیا رنگ و روپ دیا. علاقے کے بچے اور جوان لائبریری کا رخ کر رہے ہیں. روحا فاطمہ کی رپورٹ. لکڑی کی چھت، خوبصورت کھڑکیاں، 100 سال سے زائد پرانی یہ پولیس چوکی ماضی کی داستان سنا رہی ہے. کھارادار میں بنی اس پولیس چوکی کی تزئین و آرائش کر کے اسے لائبریری میں تبدیل کر دیا. یہ جگہ ہمیں لوگوں کو دینی پڑے گی. خود ہی پیسے جمع کریں، خود ہی کریں. شہر کے اندر لوگوں میں اتنا جذبہ ہے، اتنی زیادہ ان میں جان ہے اور یہ چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. لائبریری کے اطراف ایکویریم، پودے اور بینچز بھی لگائے گئے ہیں. یہاں پر آ جاتا ہوں کارادر پولیس چوکی لائبریری پہ، ہسٹری کی کتابیں نکالتا ہوں، ہسٹری کی کتابیں پڑھ لیتا ہوں. ٹیوشن کے بعد آتا ہوں یہاں پہ، میں اسٹوری بک پڑھتا ہوں. پولیس چوکی کو لائبریری کی حیثیت دینے والی معروف آرکیٹیکٹ یاسمین لاری نے بتایا کہ شہر میں ایسی کئی عمارتیں موجود ہیں جن کا خیال ہمیں خود رکھنا ہے. بطور شہری ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں کے قیمتی ورثے کی حفاظت کریں. کیمرہ مین یعقوب بلتی کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. پولیس نے نابینا افراد کی وزیر اعلیٰ پنجاب ہاؤس جانے کی کوشش ناکام بنا دی. مال روڈ پر نابینا افراد کا مطالبات کے حق میں دھرنا جاری ہے. پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر دی. مزید جانتے ہمارے نمائندے الفت مغل سے. جی الفت. پولیس نے نابینا افراد کی وزیر اعلیٰ ہاؤس جوڑنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے اور تقریباً 1.5 گھنٹہ تک پولیس اور نابینا افراد کے درمیان دھکم پیل رہی، جس کے باعث بالآخر نابینا افراد تھک کر انہوں نے مال روڈ پر ہی دھرنا دے دیا. جب یہ دھکم پیل ہوئی تو اس میں کئی نابینا افراد زخمی بھی ہوئے کیونکہ ان کے سامنے یہ لوہے کے بیریئر رکھ دیے گئے تھے. انہیں نظر نہیں آتا تھا، وہ ان سے ٹکراتے تھے جس کے باعث وہ زخمی ہوئے. پولیس کی جانب سے ڈنڈے بھی مارے گئے نابینا افراد کو. ان سے وائٹ کین ان کی چھین لی گئی، وائٹ کین توڑ کر پھینک دی گئی. اس کے باوجود نابینا افراد جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے انہیں ملازمتیں فراہم نہیں کی جاتی. جو لوگ ان کے مختلف ملازمتوں پر ہیں لیکن ڈیلی ویجز پر ہیں انہیں مستقل نہیں کیا جاتا. اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو عوامی مفاد کی مختلف اسکیمیں لانچ کی گئی ہیں ان میں 5% کوٹا نہیں دیا جاتا. اس وقت تک ان کا احتجاج جاری رہے گا. اس وقت مال روڈ پر یہ جو دھرنا جاری ہے، ٹریفک مکمل طور پر معطل ہے جس کے باعث جو شہری ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. پنجاب حکومت نے میاں والی میں 7 جبکہ فیصل آباد، ٹوبا ٹیک سنگھ اور بہاولپور میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 لگا دی ہے. پنجاب حکومت نے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے اور احتجاج پر پابندی لگائی ہے. ضلعی انتظامیہ کی سفارش پر رینجرز تعینات کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے.
رینجرز کی 2 کمپنیاں جمعرات تک میاں والی میں تعینات رہیں گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کا اطلاق دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر کیا گیا۔ مریم نواز اتنا ہی ظلم کریں جتنا قلب و برداشت کر سکیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا مریم نواز کے حکم پر بشرا بی بی کو جیل میں تنگ کیا جا رہا ہے، رات میں جگا کر تلاشی کے بہانے ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا مریم نواز کی حکومت میں خواتین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا اور سنسنی خیز خبریں بنوانا بشرا بی بی کا پرانا شوق ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، کہا اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے روز مریم نواز کا نام مت لیا کریں۔ بشرا بی بی انڈے، مرغی یا یخنی پلاؤ کھائیں، اس کی مریم نواز کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مریم نواز کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل کے کس سیل میں ہے۔ مریم نواز کو کوٹ لکھپت نیب کے عقوبت خانے میں بشرا بی بی کی خواہش پر رکھا گیا۔ انہوں نے جیل کی سختیاں برداشت کی لیکن کبھی عورت کارڈ استعمال نہیں کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے پی ٹی آئی سے بات کرنا وقت کا ضیاع قرار دے دیا۔ پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو میں کہا کہ کمزوری وفاقی حکومت کی ہے، وقت پر ایکشن لیا ہوتا تو آج ان کی ہمت نہ ہوتی، اب ان کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ ان کے ساتھ بات کرنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا ضیاع ہے۔ کون پریشان ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں کیا میں اکیلے ہی کافی ان کے لیے، فکر ہی نہ کریں۔ وائی فائرنگ ہے، ڈائلاگ ہے، کچھ نہیں۔ آج بھی حکومت کی، وفاقی حکومت کی کمزوری ہے۔ یہ لوگ حکومتی املاک پہ حملے کر رہے تھے، اگر حکومت اس وقت ایکشن لیتی اور ان کی جرت نہ ہو تو ان کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ اب تو مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ پی کا بھی ساتھ آرام ہے کہ میرے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالے۔ ہم صاحب یہ بھی بتائے نا کہ جب یہ روپوش تھے تو کن کے مہمان تھے؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ وقت بتاؤں گا، مجھے تو پتہ ہے۔ تھوڑا سا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ خبر کراچی سے، جہاں سخی حسن چورنگی پر رکشہ ڈرائیوروں کا ٹریفک پولیس کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ رکشہ ڈرائیوروں نے سخی حسن چورنگی روڈ کو بند کر دیا ہے۔ صورتحال کیا ہے، سلمان لودھی سے جان لیتے ہیں۔ سلمان، کیا مطالبات ہیں ان کے؟ دیکھیں، ناظمات شاہراہ پر سخی حسن چورنگی قریبی رکشہ ڈرائیور احتجاج کر رہے ہیں۔ آج صبح سے ٹریفک پولیس کی جانب سے جو رکشے میں 6 سیٹر اضافی سیٹیں لگائی گئی تھیں اس پر کارروائیاں کی گئی تھی، جس کے بعد رکشہ ڈرائیورز کی یونین وہاں پر آ گئی ہے اور کئی رکشے روڈ پر کھڑے کر دیے، جس کی وجہ سے اطراف کی شاہراہوں پر ٹریفک جام ہو گیا۔ پولیس اور ٹریفک پولیس مظاہرین سے مذاکرات کر رہی ہے اور پولیس کہتی ہے کچھ دیر بعد احتجاج ختم بھی کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ کراچی کے علاقے اسکیم 33 کی رہائشی سوسائٹی میں 4 منزلہ عمارت ٹیڑھی ہو گئی۔ عمارت کا ملبہ گرنے سے سامنے واقع مکانوں کو بھی نقصان پہنچا۔ تفصیلات نذیر شاہ کی رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے اسکیم 33 کی مشرقی سوسائٹی میں 4 منزلہ زیر تعمیر عمارت اچانک سے دھسی اور ٹیڑھی ہو گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 2 مزدور پھنس کر زخمی ہوئے، سامنے موجود 2 مکانوں کو بھی نقصان پہنچا۔ میرا پورے گھر کا ہرجانا پڑا جائے، اس کا میری گاڑی کا جو نقصان ہے وہ ہرجانا پڑا جائے۔ ان کو کئی دفعہ انفارم کیا گیا، نہیں مانے، یہ بولتے تھے جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے، یا پیسے کھلا دیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس اپروول ہے گراؤنڈ+4 کی۔ موقع پر پہنچنے والے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے بلڈنگ انسپیکٹر کے مطابق بلڈنگ قانون کے مطابق ہی بنائی گئی تھی، حادثے کی جانچ کر رہے ہیں۔ ساری چیزیں جو بھی تھی انسپیکشن، کیونکہ یہ جب لیا تھا پورا انسپیکشن کر لیا تھا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کالی بھیڑوں کی اجازت سے ہونے والی ایسی تعمیرات مستقبل میں کسی بڑے حادثے کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ کیمرامین محمد اماد کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز، کراچی۔ ممتاز اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا پاکستان کے لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں، امت مسلمہ کو اختلافات بھلا کر قرآن و سنت کی روشنی میں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اسلام امن، محبت اور بھائی چارے کا دین ہے۔ میرے تبلیغی کام کا مقصد دنیا میں اسلام کے امن اور محبت کے پیغام کو اجاگر کرنا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک کی دنیا میں اسلام کے امن محبت کے پیغام کو عام کرنے کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ آئین پاکستان میں تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ ذاکر نائک نے اتحاد بین المسلمین اور اسلام کے حقیقی پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ گورنر سندھ کی ایرانی قونصل خانے آمد، حسن نصر اللہ کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ گورنر کامران ٹیسوری نے کہا ایران پاکستان کا برادر ملک ہے، غزہ اور لبنان میں اسرائیلی بربریت جاری ہے، معصوم بچوں، بزرگوں اور خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب قتل و غارت گری کی اجازت نہیں دیتا۔ تمام اسلامی ملکوں کو اس معاملے پر بیٹھنا ہوگا۔ ایران کے ساتھ برادرانہ اور مضبوط معاشی و اقتصادی تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل اپنی منمانی کر رہا ہے اور خاص طور پہ معصوم بچوں، بزرگوں اور معصوم شہریوں کی
اس طرح قتل و غارت گری کرنا کسی مذہب میں نہیں ہے، فی الفور رکنا چاہیے۔ لبنان میں اسرائیل کی بربریت ہے جس سے وہاں بھی معصوم جانیں اور معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک مضبوط افواج پاکستان دی ہے، ایک ایٹمی طاقت بنایا ہے، دشمن ہم پر میلی آنکھ نہ اٹھا سکے۔ چاہتے ہیں کہ ایران اور پاکستان مضبوط ہوں، تعلقات بھی مضبوط ہوں، تجارت بھی مضبوط ہو۔ 7 اکتوبر کو پورا پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہو۔ جماعت اسلامی حکومت اور پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں سے بات کرے گی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں چاہتے تھے حکومت کو ایک موقع دیں لیکن وقت ختم ہو گیا، اب فیصلہ ہم کریں گے۔ پوری امت کو کھڑا ہونا چاہیے فلسطینیوں کے ساتھ۔ 1 اکتوبر سے لے کر 7 اکتوبر تک ہم یکجہتی کریں گے۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے، پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کریں گے اور ہم اس سلسلے میں حکومت سے بھی بات کریں گے۔ سب سے درخواست کریں گے کہ اس موقع کے اوپر ہم یکجہتی کا اظہار کریں اور 7 اکتوبر کو پورا پاکستان فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہو۔ اور جو معاہدہ حکومت نے ہمارے ساتھ کیا اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا ہم اس پہ آزاد ہیں۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو ایک موقع فراہم کریں، وہ وقت ختم ہو گیا ہے، اب فیصلہ ہم کریں گے، اب حکومت نہیں کرے گی۔ کراچی میں سول ہسپتال کے باہر سیوریج کا پانی جمع ہے، مریضوں اور تیمارداروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں افضل پرویز۔ بالکل، یہ شہر کا سب سے بڑا ہسپتال سول ہسپتال ہے جس کا SIUT کی مرکزی گیٹ کے باہر سیوریج کا پانی جمع ہونے کے باعث یہاں مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ بیچارہ کوئی مریض ادھر سے جا سکتا ہے، نہ کوئی گاڑی والا، نہ دن کا یہ مسئلہ ہے۔ مجھے 2 دن ہو گئے، 2 دن سے یہ روڈ کے اوپر پانی بھرا ہوا۔ مجھے بتائیں نمازی پریزی بندہ جائے گا تو کیسے جائے گا؟ ہماری حکومت سو رہی ہے یا واٹر بورڈ والے سو رہے ہیں؟ عزیز و وقارب اپنے مریض کو پریشانی کی حالت میں لاتے ہیں تو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی غفلت لاپرواہی کے باعث جو سیوریج کا پانی جمع ہے اس کو عبور کر کر SIUT کے مین گیٹ میں جانا پڑتا ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ فوری طور پر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو چاہیے کہ پانی کی نکاسی کر کے ان کو ریلیف فراہم کرے۔ جی خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور سائٹ سیورز FHF اینڈ CBM کہ جو نمائندے ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بڑا ایک خوش نصیب دن ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ٹریکوما کا خاتمے کا اعلان آج ایک اس تقریب میں ہو رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم اور اس کی کمال مہربانی کے ساتھ وزارت صحت، حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں، NGOs، ایکسپرٹس اور تمام جو ادارے ہیں WHO، ان سب نے مل کے یہ جو بہت ایک شاندار کاوش کی ہے، اور جس طرح بھی ڈاکٹر اسلم صاحب نے بتایا کہ کروڑوں لوگ ان کی بینائی بچ گئی، بالکل بر وقت علاج اور جو مناسب جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ایک بہت ہی خوشائند بات ہے اور بہت ہی لائق تحسین بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے جس طرح ٹریکوما کا خاتمہ اللہ کے فضل سے ہوا، اور امید واسع ہے کہ دوبارہ یہ بیماری پاکستان میں کبھی نہیں لوٹے گی، اس کے لیے جو بھی پریونٹیو میجرز ہیں ان کو ہمیں ہمیشہ ان پلیس رکھنا ہوگا، اور سپرویژن اور چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ بہت مؤثر رکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پولیو کا خاتمہ بھی ایک اولین ضرورت ہے۔ ہیپیٹائٹس کا جو مرض ہے وہ پاکستان میں بہت تعداد میں ہے۔ ہم نے پنجاب میں اس کا بڑا مؤثر آغاز کیا تھا، اور امید ہے کہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی سربراہی میں یہ پروگرام تیزی سے آگے رواں دوا ہوگا، اور دوسرے صوبوں میں بھی درجہ بدرجہ اس کے اوپر
بھرپور کام ہو رہا ہوگا اور وفاقی حکومت اس کے لیے اپنے تائیں بھرپور جو تعاون ہے وہ ہم بالکل اس کے لیے حاضر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو سرٹیفکیٹ جو مجھے ابھی دیا ہے WHO کے پاکستان کے جو نمائندے ہیں, یہ اس بات کی تصدیق ہے آپ کی کمٹمنٹ کی, آپ کی محنت کی. میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہم پاکستان کو دوسرے تمام میدانوں میں عظمت سے ہم کنار کروا سکتے ہیں, کامیابیوں سے ہم کنار کروا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیلنجز کے لیے تیار کریں. اس کے لیے پوری طرح ہماری جو ٹیکنیکل کیپیسٹی, ایکسپرٹیز وہ ہمارے پاس پوری طرح اویلیبل ہو, اور جو محکمے ہیں, جو افسران ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو فیلڈ آفیسرز ہیں, وہ سارے کے سارے مل کر یکجاں دو قالب کی طرح وہ اگر کام کریں گے تو جس طرح ٹریکوما میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی بخشی ہے, اسی طریقے سے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر بھرت صاحب کی خدمت میں گزارش ہے اور سیکرٹری صاحب کی بھی کہ مہربانی کر کے جو منصوبے وفاق میں ہم نے جن کو کنسیو کیا ہے ان کو فل فور اس کے اوپر بھرپور طریقے سے آگے لے کے جایا جائے, تاکہ اس ملک کے عوام کو آپ کی اس پوزیشن پر جو آپ کی تعیناتی ہے اس کا بھرپور ان کو فائدہ ملے اور وہ آپ کے حق میں دعائیں کریں. In the end, I'd like to thank you again, WHO and Site Savers, FHF and CBM reps. Thank you very much for your generous contribution, which has made us to celebrate today eradication of trachoma in Pakistan. It's a great achievement. God bless you. Pakistan. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.